खुशामदीद नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम रियासत। मैं हूं शहजाद रजा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चाइना का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस रवाना हो गए हैं। एक बहुत ही अहमियत का हामिल ये दौरा था। एक बहुत हाई पावर डेलीगेशन वो अपना साथ लेके गए थे और शी जिनपिंग चीन के सदर की तीसरी दफ़ा दोबारा से इलेक्ट होने के बाद ये पहला मौका है कि पाकिस्तान से कोई इस किस्म का डेलीगेशन गया है और वज़ीर आज़म का बतौर वज़ीर आज़म पहला सरकारी दौरा था। और इस दौरे की अहमियत इस चीज़ से भी आपको अंदाज़ा हो सकता है कि बहुत कम जो आलमी रहनुमा हैं उनको ये एजाज़ हासिल हुआ कि कम्युनिस्ट पार्टी के इजलास के बाद, जिसमें सदर शी की सदारत पर तीसरी दफ़ा उनको कामयाबी मिली, उसके बाद किसी आलमी रहनुमा को चीन में इस तरीके से सरकारी तौर पर इन्वाइट किया गया हो। एक बात तो तय है कि पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है वो किसी हुकूमत की मोहताज नहीं है। कोई भी हुकूमत तो पाकिस्तान और चीन की दोस्ती में खलल नहीं आ सकता। हाँ, ये हमने ज़रूर देखा कि जो हमारे मुआशी ताल्लुकात थे उनमें काफ़ी रुकावट आई, वो सुस्त रवि का शिकार रहे। और इस दौरे को आप रिवाइवल ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन या रिलेशन का भी नाम दे सकते हैं। हुआ ये कि जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई और एक उनका बयानिया था कि उन्होंने करप्शन के ख़िलाफ़ जिहाद करना है, तो उनके वज़रा ने उस ज़माने में, कई नाम नहीं लेने चाहिए, बहुत से ऐसे गैर ज़िम्मेदाराना बयान दिए सी पैक के ख़िलाफ़, जिससे ना सिर्फ चीनी हुकूमत को शदीद ख़दशात और तहफ़्फ़ुज़ात उनके सामने आए, बल्कि चीनी बिज़नेस कम्यूनिटी है जो पाकिस्तान में सरमायाकारी और कारोबार करने का इरादा रखती है, उन्होंने भी बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। और वज़ीर आज़म ने ख़ास तौर पर यकीन दहानी कराई कि सी पैक पे बहुत फास्ट ट्रैक यानी कि तेज़ रफ्तारी के साथ इस पर काम होगा और इसमें जो चीनी सरमायाकार हैं उनको दावत भी दी कि वो आएँ और पाकिस्तान में सरमायाकारी करें। अगर उनको गुज़श्ता चंद सालों में रुकावट का सामना रहा है किसी भी किस्म की, तो वो उनकी दूर कर दी जाएगी। चीन के वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान आने की दावत कबूल कर ली। चीन पाकिस्तान के जो रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें पाकिस्तान की भरपूर मुआवनत करेगा। साथ साथ 50 करोड़ युआन का भी इमदाद का ऐलान किया गया चीन की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए। और जो चीनी कंपनियों की आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स थी, ड्यूज़ थे, जो वो यहाँ पे काम कर रही हैं और उनके पैसे हुकूमत पाकिस्तान ने देने थे, वो भी वज़ीर आज़म की हिदायत पर जारी कर दिए गए थे ताकि उनको कॉन्फिडेंस हो और वो सही तौर पे पाकिस्तान में आके पाकिस्तान के साथ जो मिलकर काम कर सकें। इसके साथ साथ जो इत्तफाक हुआ और चीनी कंपनियों ने यकीन दहानी कराई कि ग्वादर एयरपोर्ट को अगले साल के अवलीन माह में जो है वो पाया तकमील तक पहुँचाया जाएगा। सो कनेक्टिविटी का एक और जो एक पहलू है वो उसमें उजागर होता है। इस पर गुफ्तगू करते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन कर डॉक्टर इश्तियाक अहमद साहब, मेंबर हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ पाकिस्तान के। सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर महमूद खालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे माशियात हैं, खारजा अमूर पर भी गहरी नज़र रखते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका भी। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, माहिर चाइनीज़ उमूर, सरगोदा यूनिवर्सिटी से ताल्लुक़ है, हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया। डॉक्टर इश्तियाक साहब, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। इस दौरे को आप कितनी अहमियत देते हैं कि आप कहेंगे खाली ये क्या कर्टसी कॉल थी, एक हमारे लिए एजाज़ की बात थी, या वाकई कॉन्क्रीट इस पे काम हुआ है? मुख्तसर दौरा था लेकिन ये कि अहम मुलाकातें हुई, तो इस दौरे के जो आउटकम्स हैं वो उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखें, इस दौरे की सबसे बड़ी अहमियत तो ये है कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग तीसरी दफ़ा चाइनीज़ कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी के ओहदे पर उनका री इलेक्शन हुआ है और पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर वो पहले फॉरेन लीडर हैं जिनको ये एजाज़ बख्शा है उन्होंने कि वो चाइना विज़िट करें। सो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो है दुनिया के वाहिद लीडर है जो प्रेसिडेंट शी का जो एक बड़ा एक यानी बहुत ही हिस्टोरिक मोमेंट था चाइनीज़ कौम के लिए भी, क्योंकि प्रेसिडेंट शी ने जो डायरेक्शन चीन को दी है वो ज़ाहिर है कि चीन इकोनॉमिकली तो हर डेकेड पिछले 40 साल से ग्रो करता आ रहा है, लेकिन प्रेसिडेंट शी ने इसको एक ग्लोबल इसकी एक्सपेंशन की है जिसमें बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव एक कलीदी अहमियत का हासिल है। दूसरी अहमियत इस दौरे की ये है कि ये पिछले जुमेरात को जॉइंट कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास हुआ था चीन पाकिस्तान का, और उसके अंदर हमें वाज़ेह तौर पे नज़र आया कि एक सी पैक जो प्रोजेक्ट, जैसे आपने अपनी तमहीद में कहा कि वो खटाई में पड़ गया था पीटीआई के दौरे हुकूमत में। हालांकि अगर आप जाएं तो सन 2013 में जब ये शुरू होता है तो पाकिस्तान में बिजली का बहुत बहरान था, हम सबको पता है।
اور ود ان اسپین آف 5 ایئرز یعنی 13 سے 18 تقریباً 5000 میگا واٹ کے انرجی کے پروجیکٹس لگے. 18 میں تقریباً 2500 میگا واٹ کے انرجی کے پروجیکٹس کمپلیٹ ہو رہے تھے. اس کے علاوہ 6 میجر فزیکل اور ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی کے جو پروجیکٹس تھے جس میں 4 میجر ہائی ویز تھے تقریباً 1000 کلومیٹر کے, اور ایک اورنج ٹرین تھی اپنا لاہور کے اندر 27 کلومیٹر کی, اور تقریباً 820 کلومیٹر لمبی جو ہے ڈیجیٹل کنیکٹیویٹی تھی فائبر آپٹک فرام خنجراب ٹو پنڈی. اب یہ سارے پروجیکٹس ہوئے اور اس کو تسلسل چلنا چاہیے تھا. جیسے آپ نے کہا کہ پی ٹی آئی حکومت نے اس کو کنٹروورشل کیا, ان کے لیڈرز نے اوپنلی یعنی پرو امریکن اور اینٹی چائنیز سٹیٹمنٹس دی. پھر انہوں نے جو سی پیک اتھارٹی کریٹ کی, یہ بڑا اچھا ایک اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنل میکانزم ہو گیا تھا انٹر گورنمنٹل انٹر پروونشل یعنی کوآرڈینیشن کا, اس کو سبوٹاج کیا. اور اس کے بعد آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ تقریباً 18 تک یا اس کے بعد جو پروجیکٹس کمپلیٹ ہوئے ہیں جو پہلے سے شروع ہوئے تھے, آؤٹ آف 62 بلین تقریباً 22 سے 23 بلین ڈالر اس پہ انویسٹ ہو گیا چائنیز کے انویسٹرز کی طرف سے. دیر از ناٹ اے سنگل پروجیکٹ جو 3.25 سال آف پی ٹی آئی کو انیشیٹ ہوا. تو اس دورے کی دوسری اہمیت یہ ہے کہ سی پیک باقاعدہ یہ جے سی سی ہوئی ہے جو تھرسڈے کو, یہ ریوائیو ہو گیا. اس کے جو منٹس آف دا میٹنگ تھے وہ اپنا چائنا میں سائن ہونے سے اس پہ بھی میں آپ سے اس کی تفصیلات لیتا ہوں کہ جی میں کیا معاہدے میں کیا چیزیں شامل ہوئی ہیں. یہ آپ نے بھی کہا کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ سست روی کا شکار ہو گیا اور انہوں نے کام نہیں کیا, تو آپ کے خیال میں کہ بائی ڈیزائن کیا یا ان میں کیپیسٹی نہیں تھی؟ یعنی دیکھیں, اگر میں تو تھوڑا سا کریٹیکل ہوں اس پہ, کیونکہ یہ صرف چین کے ساتھ نہیں ہوا. پی ٹی آئی حکومت نے ہماری جو 2 اور کور ریلیشن شپس ہیں, ایک سعودی عربیہ کے ساتھ اور ایک امریکہ کے ساتھ, آخر میں امریکہ کے ساتھ بھی, تو حتی المقدور کوشش کی جو ہماری فورن پالیسی کے جو کور ریلیشن شپس ہیں جن سے ہمارے دیرینہ تعلقات رہے ہیں, خاص طور پہ چین اور سعودی عربیہ کے ساتھ تو ہمارا پیپل ٹو پیپل ایک کلچرل لیول کنیکشن ہے, اس کو انہوں نے سیبوٹاج کیا. اور ساتھ میں جو ہمارا کشمیر کا ایشو ہے, میرے یعنی اپنی ریسرچ کے مطابق کوئی انہوں نے کسر نہیں چھوڑی کہ ہندوستان کا غلبہ اس پہ مزید ہو جائے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر خالد صاحب, آپ اس کیسے دیکھتے ہیں؟ جیسے ڈاکٹر صاحب نے ابھی بتائی ڈیٹیلز آپ کو, سی پیک کا جو پروجیکٹ ہے یہ پاکستان کے لیے ایک گیم چینجر کے طور پہ کنسیو کیا گیا تھا, اور اس کی اس وقت اس لیے بھی بہت زیادہ ضرورت تھی کہ پاکستان میں ڈیو ٹو سیکورٹی تھریٹس اینڈ ادر جو ہمارے اکنامک کنسرنس تھے, ہمارے پاس فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی تھی. اگر آپ ہسٹوریکلی دیکھیں تو ہمارے پاس کوئی 1 سے 1.5 بلین کے قریب صرف انویسٹمنٹ آتی تھی, جبکہ جو سی پیک پروجیکٹ ہے جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ان کے اوبور کے انڈر سٹارٹ ہوا, پھر بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں کنورٹ ہوا, تو یہ ان کا ایک فلیگ بیئرنگ پروجیکٹ تھا کہ جس میں انہوں نے پاکستان کو اہمیت دی اور اپنی طرف سے جو ان کی گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ انویسٹمنٹس تھیں ان کو فرسٹ سٹیج میں, جس کو ہم ارلی ہارویسٹ پروجیکٹ کہتے ہیں, ان کے تحت انہوں نے اس کو کیا. اب اس کا جو سیکنڈ فیز تھا وہ ہمارا لانگ ٹرم پلان تھا جس کو امپلیمنٹ ہونا تھا 2017 سے لے کے 2030 تک, تو اس کے اوپر ڈیولپمنٹ کافی حد تک کم ہو چکی تھی. تو اس طرح کی جو ہماری بائیلیٹرل میٹنگز ہیں یہ ہمیشہ سے ایک ہمیں کنیکٹیوٹی کی آپشن دیتے ہیں کہ جس میں ہمارے پروجیکٹس جو آن گوئنگ ہیں وہ بھی ڈسکس ہوتے ہیں, پلس ہم نئی چیزیں بھی اس میں آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ جن کے اوپر پوٹینشلی کام ہونا چاہیے. تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ہمارے پرائم منسٹر کا دورہ ہے اس کی نہ صرف اکنامک ویلیو ہے بلکہ اس کی ایک اسٹریٹجک ویلیو بھی ہے کہ جو آنے والے وقت میں ہماری انہوں کی آپس میں جو بانڈنگ آپ نے اسٹریٹجک ویلیو کی بات کی, ابھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی یو ایس ڈیفنس اسٹریٹجی 2022 جس میں انہوں نے بھارت کے ساتھ دفاعی تعلقات اور زیادہ مضبوط کرنے کا کہا ہے, ٹو کنٹین چائنا, اسپیسیفک ورڈ یوز کیے ہیں لائیڈ آسٹن نے. کوشچن اس کے اس کانٹیکسٹ میں کہ جب امریکہ بھارت کو اور زیادہ طاقتور بنانا چاہتا ہے چائنا پر چیک رکھنے کے لیے, پاکستان کی اس میں آپ کیا رول یا کردار دیکھتے ہیں؟ دیکھیں, پاکستان کی اہمیت اس لیے بھی زیادہ ہو جاتی ہے کہ پاکستان از ناٹ پارٹ آف اینی بلاک. ہماری چائنا کے ساتھ ایک لانگ ٹرم انڈرسٹینڈنگ ہے, ان کے ساتھ اکنامک ریلیشنز ہیں, اور ساتھ ہی ساتھ ہم یو ایس اکانومی کے ساتھ بھی انٹیگریٹڈ ہیں اگر آپ ٹریڈ کی ریلیشنز دیکھیں یا ٹیکنالوجی ٹرانسفرز کے حوالے سے دیکھیں.
لیکن ہمارا جو فیوچر ہے اس میں جس طرح جو پریزیڈنٹ جی نے ایک سٹیٹمنٹ بھی دی ہے کہ وہ پاکستان کے ہر قسم کے جیو پولیٹیکل جو سٹانس ہے اس میں وہ ہمارے ساتھ رہیں گے. دیٹ از اے ریفلیکشن کہ دے ٹرسٹ آن اس ایز ویل, کہ ہماری جو بھی کوئی ایک پولیٹیکل سٹانس ہوگا دیٹ وڈ بی الائن ود دی چائنیز کاؤنٹر پارٹ ایز آر, بالکل وہ ہمارے زیادہ کلوز. ٹھیک. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب, یہ ہم اپنی بدقسمت ہیں کہ دنیا کا طاقتور ترین ملک ہمارے بیک یارڈ میں ہے, ہمارا ہمسایہ ہے, اور اس سے بہت اچھے تعلقات ہیں ہمارے, اور دنیا کی سب سے بڑی اکانومی بھی وہ یہ ہے. لیکن اس فارمولے کے تحت تو ہمارے ملک کو بہت زیادہ آگے ترقی یافتہ ہونا چاہیے تھا, کہ جب اتنی بڑی طاقت ہمارے ساتھ بیٹھی ہے اور ہمیں اپنا جو ہے وہ آئرن بردر سمجھتی ہے, تو آپ کے خیال میں یہ ہم کیوں نہیں کر پائے, اور اب اس دورے کے بعد جو سست روی ہم دیکھتے رہے تھے منصوبوں میں وہ ختم ہو جائے گی یا نہیں؟ آپ کے سوال کے پہلے حصے پہ تو میں یہ کہوں گا کہ پاکستان اور چائنا کی جتنی دیرینہ دوستی ہے, جتنے مضبوط تعلقات ہیں, اس کی مناسبت سے جو ہے ہمارے معاشی تعلقات جو ہے وہ ترقی نہیں کر پائے. سن 2000 تک ہمارا اور چائنا کا جو بائی لیٹرل ٹریڈ تھا وہ تقریباً $1 بلین کے قریب تھا. اس کے بعد یہ لیٹ 1990s کی جو ہے وہ بات ہے جب دونوں ملکوں نے اس بات کو سمجھنے کی کوشش کی کہ ایک کمپریہنسو ریلیشن شپ کے لیے صرف سیکیورٹی اور ڈیفنس سے ریلیٹڈ ریلیشن شپ نہیں ہونا چاہیے, بلکہ اکنامک ریلیشن شپ جو ہے وہ ایک سسٹیننس پرووائڈ کرے گا, نرچر کرے گا اس ریلیشن شپ کو. تو 2000 سے آن ورڈ ہم نے دیکھا کہ اکنامک ایریا کے اندر جو ہے وہ ایکٹیویٹی جو ہے شروع ہوئی, ڈفرینٹ فریم ورکس بنے اکنامک کوآپریشن کے لیے, اکنامک کوآرڈینیشن کے لیے, گروتھ کے لیے, اینڈ فائنلی ہم نے یہ بھی دیکھا کہ فری ٹریڈ ایگریمنٹ بھی سائن ہوا. لیکن جیسے ہونا چاہیے تھا, جس رفتار سے یا جو فریم ورکس ہمارے پاس موجود تھے اس کے مطابق اتنی ترقی یا اتنا جو ہے وہ بڑھاؤ ہمارے معاشی تعاون میں پیدا نہیں ہو سکا, اور ہم چین سے وہ فائدہ نہیں اٹھا سکے جو کہ ہم آسانی اٹھا سکتے تھے, اور جس کے لیے چین وہاں بھی تھا. پاکستان جو ہے ہمارا پڑوسی ملک ہے, ہمسایہ ملک ہے, دوست ملک ہے, اور ہم بالکل ولنگ ہیں اس کو سپورٹ کرنے کے لیے. لیکن میرا خیال ہے پرابلم جو ہے وہ ہمارے ہاں رہی ہے. ہم نے صرف ان پروجیکٹس کے اوپر توجہ دی جو مختلف اوقات کے اندر, مختلف ٹائمنگ کے اندر, مختلف رجیم کو سوٹ کرتے رہے ہیں. پاکستان ایک ایگریکلچرل کنٹری ہے, ایگریکلچر سے ہم بہت فائدہ اٹھا سکتے تھے چائنا سے, جو ہمارا فوڈ سیکیورٹی کا ایشو ابھی ہمیں نظر آ رہا ہے. اسی طرح سے صنعت کے اندر بھی جو ہے کوئی خاطر خاص ترقی نہیں ہوئی. لیکن سی پیک کے آنے کے بعد بھی میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں بہت زیادہ ہوم ورک کرنے کی ضرورت ہے, جو کہ ابھی میرے حساب میں پاکستان میں نہیں ہو پایا ہے. ہمیں اسپیشل اکنامک زونز کی ڈیزائننگ کے اندر جو ہے وہ بھرپور کردار ادا کرنا چاہیے, اور ہمیں ان کو اس طریقے سے ڈیزائن کرنا چاہیے جو کہ ہماری بنیادی ضرورتوں کو مستقبل میں پورا کرے, اور ہمارا جو ایگزسٹنگ اکنامک اسٹرکچر ہے اس کو وہ اسٹرینتھن کرے اور اس کے اندر وہ جڑ ہو جائے پراپرلی. تو میرے خیال میں بہت زیادہ ہوم ورک کی ضرورت ہے جو کہ ہمارے اینڈ پہ نہیں ہو پایا, جس کی وجہ سے جو ہے یہ صورتحال ہے جس کا آپ نے. بالکل ٹھیک. ڈاکٹر اشتیاق صاحب, ابھی آپ نے JCC میٹنگ کا بتایا, تو آپ سے چائنیز آفیشلز کی بڑی کلوز انٹریکشن یقیناً ہوئی ہوگی اس میں, تو اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اب جو گورنمنٹ چینج کے بعد اگر کوئی تیزی دیکھ رہے ہیں, جو ان کو پہلے خدشات تھے تھوڑے سے وہ بھی ہمیں بتا دیں, اور اب اس کی حکومت کے تبدیلی کے بعد کیا وہ خدشات دور ہوئے ہیں یا مزید کوئی ہم نے دور کرنا ہے؟ دیکھیں, مطلب یہ فارمل میٹنگز ہوتی ہیں, اس کے اندر وہ جو اپنا خدشات وغیرہ کا تو ذکر نہیں, تو وہ بیسیکلی جو ایریاز آف کوآپریشن ہے اور جو پہلے سے سلسلہ چل رہا ہوتا ہے, جو پروجیکٹس ہوتے ہیں اس کی پروگریس, اور پھر اگر کوئی نئے پروجیکٹس لانچ کرنے ہیں اس کے اوپر ڈسکشن, اور پھر کنسنسس اچیو ہوتے ہیں. اور ظاہر ہے کہ چائنا کا سیکیورٹی کا بھی لحاظ سے بھی کنسرن ہے, اس میں بھی ہم نے ان کو ری ایشور کیا کہ آہستہ آہستہ ہم وہ تمام اقدامات لے رہے ہیں کہ جو چائنا کے جو یہاں پہ انویسٹرز ہیں, کمپنیز ہیں, یا ان کے جو یعنی دوسرے فیملیز ہیں, ان کی سیکیورٹی کے لیے. تو لیکن میں نے 2-3 چیزیں یعنی واضح طور پہ نظر آ رہا تھا. ایک تو یہ تھا کہ جو پچھلے حکومت کے دور میں جو پروجیکٹ سلو ڈاؤن ہو گئے تھے کسی وجہ سے, چاہے کوئی بائی لیٹرل ایریٹنٹس ہوں لائک IPP کی پیمنٹس,
اور ظاہر ہے سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ ایک بڑا دیرینہ معاملہ ہے، اس کے اندر ہم نے اشور کیا تھا، اور ظاہر ہے چائنیز گورنمنٹ نے اپنی پرائیویٹ کمپنیز کو انشور کیا تھا جب وہ 2013 کے بعد یہاں پہ آئی پی پیز لگانے کے لیے آئے تھے، تو وہ ہم نے میرے خیال میں اگر ریزالو کر لیا تو بڑی خوش آئند بات ہے۔ تو ایک تو جو پینڈنگ پروجیکٹس تھے جو سلو ڈاؤن ہو گئے تھے وہ ریوائیو ہوئے ہیں۔ سیکنڈ، نئے پروجیکٹس کی بات ہو رہی ہے، مثلا اس میں ایک ML1 جو ہے کہ آپ نارتھ سے ساؤتھ ایک ریلوے کا نیٹ ورک ہے۔ اب یہ پروجیکٹ جو ہے پچھلی حکومت کے آنے سے پہلے یہ نیگوشیٹ ہوا، اس وقت میرے خیال میں $6.8 بلین پہ تھا۔ ابھی یہ دوبارہ اگر اس پہ ریزمپشن ہوتی ہے اس پہ کام، تو یہ آلموسٹ 9.8 بلین پہ چلا گیا، بیکاز کاسٹ آف دی پروجیکٹ وہ ایسکیلیٹ ہو جاتی ہے۔ اب دیکھیں نا، اگر ایک چیز جو تقریباً 7 بلین میں بن رہی تھی 5 سال پہلے، اور اگر وہ 10 بلین کے قریب پہنچ گئی ہے، تو اس میں کس کی طرف ہم اشارہ کریں کہ کون ریسپانسیبل ہے اسی طرح کراچی سرکولر ریلوے ہے، ایک اندر میگا پروجیکٹ ہے، اس کے اوپر بھی بات چل رہی ہے۔ جس طرح لاہور اورنج ٹرین چلی ہے، اسی طرح کراچی بھی ایسا شہر ہے، میگا سٹی ہے، لارجسٹ سٹی ہے، اس کے اندر بڑے گمبھیر مسائل ہیں۔ وہ بھی اب دوبارہ اگر وہ ری نیگوشیٹ ہو کے ہوتا ہے تو پرائس اسکلیشن سے $1-2 بلین آپ کو زیادہ سپینڈ کرنے پڑیں گے۔ اب یہ ایک کرمنل ایک اپنا انٹینٹ ہوتی ہے جب کوئی ایسے لیڈرز اور ایسی حکومتیں ڈیلیبریٹلی ایک اپنا ایک سب سے بڑا اسٹریٹجک ڈیولپمنٹ پروجیکٹ جو ہم چین کے ساتھ کر رہے ہیں اس کو سیبوٹاج کرنے کی کوشش کریں۔ ایک چینی جو حکومت ہے ان کا جو سسٹم آف گورننس ہے وہ بڑا مختلف ہے پاکستان سے، اور شاید اس کی وجہ سے وہاں پہ جو کام کی رفتار ہے وہ تیز ہے، رکاوٹیں کم ہیں، باٹل نیکس کم ہیں۔ تو ایک ان کا مطالبہ یہ بھی ہوتا ہے کہ چیزوں کو فاسٹ ٹریک پہ رکھیں، جو عام طور پہ ایک ریڈ ٹیپزم یا بیوروکریٹک ہرڈلز ہوتی ہیں وہ ہماری رکاوٹ میں نہ آئے، اور اسی مقصد کے لیے سی پیک اتھارٹی کا قیام لایا گیا تھا، لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ اس میں بھی رکاوٹ ڈال دی گئی۔ دیکھیں، ایک سی پیک اتھارٹی سے پہلے آلریڈی 4-5 سال کے اندر بڑا ایک ویل اسٹیبلشڈ انسٹیٹیوشنل فریم ورک آ گیا تھا، انٹر گورنمنٹل، انٹر پروونشل۔ سی پیک اتھارٹی نے بالکل سینٹرلائز کر کے وہ اپنا اس پہ مقصد حل نہیں ہوا، اور جیسے ڈاکٹر فضل صاحب نے ابھی کہا کہ اب یہ اسپیشل اکنامک زونز جو کہ 9 ایگری ہوئے تھے، ابھی ایک بھی ایگزسٹ نہیں کر رہا، اور ان کا کنسرن بجا ہے کہ ہمیں اپنی ریکوائرمنٹس دیکھنی چاہیے، کس چیز کی ہمیں ریکوائرمنٹ ہے، کون سی ہماری جو اپنا انڈسٹریل پروڈکٹیوٹی کے لیے کون سا ایسا ایریا ہے کہ جس کو ہم اپنا فوکس کریں۔ یعنی آئرنی تو آپ دیکھو نا کہ بھئی اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کے اندر بھی ایک اسپیشل اکنامک زون بننا تھا، پچھلی حکومت نے 4 سال گزار دیا، آلموسٹ زمین بھی نہیں اس کے لیے اپنا پروکیور کی، واٹ ٹو اسپیک آف کہ آپ اس کو کوئی اپنا کو فنکشنل کریں۔ تو ایک تو ایسی چیز ہے۔ پھر گوادر کا ہمارا ایک اسٹریٹجک پورٹ ہے، یہ بھی اس کا پہلا فیز جو ہے وہ اپنا یعنی پہلی جو PMLN کی گورنمنٹ تھی 2018 یہ بھی اسٹیبلش ہو گیا تھا، صحیح، اور اس کو اب فوکس چائنیز بھی کر رہے ہیں اور حکومت پاکستان بھی کر رہی ہے کہ وہاں کے جو لوگ ہیں، چاہے فشرمین کا ایشو ہے، چاہے ڈیپ سی کو اپنا دوبارہ وہ اس سے کلیئر کرنا، جو سلٹ وہاں پہ ہو گیا اور وہ فنکشنل نہیں رہی، یا پھر وہاں پہ سیف ڈرنکنگ واٹر، الیکٹریسٹی کی سپلائی، اس میں چین نے بھی میرے خیال میں 200 ملین RMB تو انہوں نے ایلوکیٹ کیے عوام کے لیے۔ تو ایک ڈائریکشن ہمیں دوسری یہ نظر آ رہی ہے شہزاد کہ اب یہ جو دوسرے ایریا اس کا سکوپ وائڈن ہو رہا ہے کہ یہ مائننگ، واٹر کنزرویشن، کلائمیٹ چینج، فورنزکس، یہ دوسرے ایریاز میں، اور ایگریکلچر اور انڈسٹریل کوآپریشن بھی اس کا ایک بہت اہم پہلو ہے۔ بالکل ٹھیک۔ ڈاکٹر خالد صاحب، چین اربوں لوگوں کو جو ہے وہ خوراک مہیا کر رہا ہے، اور اس کا مطلب یہ کہ انہوں نے اپنے آپ کو فوڈ سیکیورٹی میں سیلف سفیشینٹ کیا ہے، یا کوئی اگر وہ باہر سے بھی امپورٹ کرتے ہیں تو ان کے پاس پیسہ ہے وہ کر سکتے ہیں۔ اس چیز سے ہم کس طریقے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، ایک، اور دوسرا زراعت سے متعلق جو پرائم منسٹر کا ایک پلان ہے کہ ٹیوب ویلز کو ہم نے سولر پہ کرنا ہے اور بینک اس کے لیے قرضے دیں گے، تو یہ تو بڑی ایک لیوکریٹو آفر ہے چائنیز کمپنیز کے لیے کہ وہ آئیں اور فوری طور پہ جو ہے اپنا جو سامان ہے وہ یہاں پہ بیچنا شروع کریں، انویسٹمنٹ کریں۔ بالکل آپ کی بات وجہ، اور جس طرح ابھی اشتیاق صاحب نے بتایا بھی کہ اس دورے میں ایگریکلچر کو امپورٹنس دی گئی ہے، اور اس سے جو ریلیٹڈ کارپوریٹ فارمنگ،
सीड्स जो हाइब्रिड की डेवलपमेंट है, और फास्ट ट्रैक पे इन सब चीज़ों को रखा गया है। और उसमें दो फ़ायदे हैं। एक तो जो हमारी लोकल यहाँ पे फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं या जो हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी है उसकी इन्हांसमेंट होगी, और साथ ही साथ जैसे अभी आपने कहा कि बेसिकली चाइना एक बहुत बड़ी मार्केट है हमारी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन के लिए। तो अगर हम इस मौके से फ़ायदा उठा के अपने पूरी की पूरी एग्रीकल्चर को कॉर्पोरेटाइज़ कर लेते हैं और उस लेवल पे ले जाते हैं कि जिस तरीके से इंटरनेशनली हमारी यील्ड्स होती हैं या जो मिक़दार हम पैदा करते हैं, तो हम इससे बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन जिससे अभी पहले भी बात हुई कि बहुत सारे जो हमारे इश्यूज़ हैं वो हमारे स्ट्रक्चरल नेचर हैं, जो आपने भी मेंशन किया कि किसी जगह पे हमारा बॉटल नेक्स हैं। अगर वो चाइनीज़ जो उनसे काउंटर पार्ट सिंगल विंडो मांगते हैं तो हमारी विंडोज़ एक्चुअली बहुत सारी होती हैं और वो वहाँ पे सारी हमारी सिनर्जी नहीं क्रिएट हो सकती। जिस तरीके से अभी SEZs की भी बात हुई कि वो शायद ऑन ग्राउंड तो 4 मौजूद हैं, लेकिन उसमें वो रिक्वायर्ड फैसिलिटीज़ नहीं उस लेवल पे कि जहाँ पे हमारी बिज़नेस टू बिज़नेस आपस में जो सी इंटरेक्शन हो सके। तो हमें अब इस मौके से फ़ायदा उठाना है, हमारे इंडस्ट्रिस्ट को, हमारे फार्मर्स को, हमारे पॉलिसी मेकर्स को, कि हम इस विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी को यूज़ करते हुए चाइनीज़ एक्सपीरियंस से लर्न भी करें और अपनी इकॉनमी को उनके साथ इंटीग्रेट भी करें। और अगर हम ये मिस कर जाते हैं, जिस तरह जब हम स्टार्ट किया था हमने 2016 में, तो उस वक्त ये वाकई फील किया जा रहा था कि ये हमें उस पाथ पे ले जाएगा कि अभी जो अगर sustainable जिस है। अज़्म और हिम्मत और उसके साथ हमने शुरू किया और उसको जारी रखा, अभी तक असूली तौर पे हमें कहाँ होना चाहिए था CPEC के हवाले से? मतलब जैसे हम जो हमारा इदारा है पाकिस्तान डेवलपमेंट इकनॉमिक्स, वहाँ पे हमने स्टडीज़ की थी जब ये हमारा CPEC के अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट आए थे, और उस वक्त हमने ये एंटिसिपेट किया था कि तकरीबन कोई 1.8 मिलियन जॉब्स जो उनसी हैं वो क्रिएट होंगी, जो इंफ्रास्ट्रक्चर के, एनर्जी के और अलाइड प्रोजेक्ट्स। कितने अरसे में? मतलब ये इनका क्योंकि जस्टेशन पीरियड अर्ली हार्वेस्ट प्रोजेक्ट्स थे, तो विद इन 5 ईयर्स वी वर एक्सपेक्टिंग कि हमारी इतनी जॉब जो सी क्रिएट होंगी। यानी 5 साल में आप 20 लाख नौकरियां तकरीबन एक्सपेक्ट मतलब कर रहे थे। हमारे उस वक्त जो हमारे जितने हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरिडोर्स थे, हमने उसके ऊपर एक डिटेल सर्वे भी किया था। वी मतलब एक्सपेक्टेड कि दीज वर दी एक्टिविटीज व्हिच आर गोइंग टू। और ये पिछले 4 साल में हम कितना दूर चले गए? अब ये एग्जैक्ट तो क्वांटिफाई करना मुश्किल है, लेकिन बात फिर वही है कि हम बहुत मतलब है कि वलवले से एक चीज़ स्टार्ट करते हैं, जिस तरह हमारे मिनिस्टर साहब भी, एहसन इकबाल साहब भी बार बार इस चीज़ को कहते हैं कि जो पॉलिसी कंसिस्टेंसी है या जो चार्टर ऑफ इकॉनमी है, उसको पॉलिटिक्स के अलावा देखने की ज़रूरत होती है, कि जिसमें हमारी पॉलिसीज़, हमारे गवर्नेंस इंस्टीट्यूशंस और हमारा एक फ्यूचर का जो रोड पाथ है वो क्लियर होना चाहिए। तो उसकी वजह से फिर हमारे पास आता है। और बाहर के जो मुल्क हैं वो यही चीज़ें हमें देखते हैं, इन्वेस्टर यही मांगता है कि हमारी पॉलिसी सर्टन हो, हमारी जो टैक्सेशन स्ट्रक्चर्स हैं या जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पॉलिसीज़ हैं वो अलाइन हो इन टर्म्स ऑफ द इंटरनेशनल फ्रेमवर्क्स फॉर इन्वेस्टमेंट। बिल्कुल ठीक। डॉक्टर फजलुर रहमान साहब, चीन हमारा दोस्त है, हर मौके पे चीन ने हमारी मदद की, पाकिस्तान भी चीन का जो भी मौक़िफ़ है उस पर उसकी मुकम्मल तायीद करता है। बट जब ये तो रियासती मामलात हो गए, लेकिन जब बात मईशत की आती है तो दोस्ती अपनी जगह, लेकिन आपको एक बड़े प्रोफेशनल अंदाज में एक दूसरे के साथ गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट भी अगर आपको शराकत दारी करने हैं तो आपने वो करनी है। और अभी हमने देखा कि चीनी कंपनियों की कुछ अदायगियाँ थीं जो रह गई थीं और वज़ीर आज़म ने उनको क्लियर करवाया। तो ये इस किस्म की चीज़ें तो बड़ी आसानी से हल की जा सकती हैं। तो वजह क्या होती है कि हम किसी तज़ब्ज़ुब का शिकार हो जाते हैं कि जब इतने पैसे खर्च करने की बात आए, आपने प्रोजेक्ट्स तो करने हैं? मेरे ख्याल में हम जो है वो वी आर नॉट रियली वेरी गुड नेगोशिएटर्स इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड एग्रीमेंट्स। हमारे यहाँ बहुत से लकूनास जो है वो ऐसे रह जाते हैं जिसकी वजह से बाद में हमें जो है वो परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस मामले में मेरे ख्याल में जो है हमने बहुत सी पहले प्रोविजंस जो है वो ज़ेरे गौर आई, जिसके अंदर जो है वो एक सर्कुलर डेट रिलीफ का जो है वो इन्होंने सिस्टम बनाने की कोशिश की, जिसके अंदर ये था कि जो सर्कुलर डेट है IPPs का वो एक्यूमुलेट ना हो, बल्कि वो साथ साथ जो है वो चलता रहे। लेकिन मेरा ख्याल है कि ये उसको रिफर्बिश नहीं कर सके, उसको एस्टेब्लिश नहीं कर सके। अब बात ये है कि ये इंटरनेशनल और कंपनीज के साथ आपने एग्रीमेंट्स किए हैं, तो हमें जो है एज अ नेशन, एज स्टेट जो है वो अपनी ऑब्लिगेशंस को जो है वो पूरा करना चाहिए। और अगर हमने आउटस्टैंडिंग डील्स की पेमेंट की है वज़ीर आज़म के हुक्म के मुताबिक, आपके ख्याल में ये ज़रूरी थी और एक राइट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन? जी, मेरा ख्याल है कि ये बहुत जरूरी थी। और बैकडोर चैनल्स के थ्रू जो है ये बहुत से कंसर्न्स जो हैं हम तक पहुंचे हैं
کہ یہ اس طرح سے معاملات جو ہے وہ آگے نہیں بڑھیں گے کہ سارا خرچہ بھی وہ اٹھائیں, فار ایگزامپل کول بھی وہ امپورٹ کریں اور اس کے بعد وہ بجلی بھی پیدا کریں اور پھر وہ ہمیں دیں اور ہم ان کو پیسے بھی نہ دیں. تو اس قسم کی صورتحال جو ہے وہ میرا خیال ہے کہ یہ فیزیبل نہیں تھی, اور یہ بہت ضروری تھا, اور یہ بہت احسن قدم ہے ٹو ریسٹور دا کانفیڈینس آف دا چائنیز انویسٹرز انٹو پاکستانی سسٹم کے اندر جو ہے کانفیڈینس ہونا انویسٹرز کا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اور جب تک یہ ہم اس کو بحال نہیں کریں گے, ابھی تک یہ بحالی والی سٹیج کے اوپر نہیں آیا ہے, جب تک ہم اس کو بحال نہیں کریں گے اس وقت تک ہمیں بہت زیادہ فورن انویسٹمنٹ کی جو ہے وہ توقع نہیں کرنی چاہیے. اس کے علاوہ اور جو باٹل نیکس ہیں, بیوروکریٹک باٹل نیکس ہیں, خاص طور پہ جو انوائرمنٹل جو اسٹڈیز ہوتی ہیں آف ڈفرینٹ پروجیکٹس, اس کو سال ہر سال لگ جاتے ہیں کلیئر ہونے کے لیے. گوادر کی بھی جو ہے جو انوائرمنٹل اسٹڈی تھی وہ بھی میرا خیال ہے کہ پچھلے کوئی 1 سال پہلے جو ہے کلیئر ہوئی ہے, اتنے عرصے سے وہاں پہ کام ہو رہا ہے. تو اس طرح کے بہت سے ایسے ایشوز ہیں. دوسری چیز جو مجھے یہاں پہ بڑی ایک نظر آتی ہے وہ یہ کہ ہماری جو انٹر منسٹریل جو کوآرڈینیشن ہے وہ کافی کمزور ہے, انٹر پروونشل کوآرڈینیشن بھی کافی کمزور ہے. آئی تھنک دا سینٹر نیڈس ٹو کریٹ کائنڈ آف اے میکنزم جو کہ پروونسز کو, خاص طور پہ جو لیس ڈیولپڈ پروونسز ہیں, ان کو انکریج کرے, ان کی کیپیسٹی بلڈ کرے ان آرڈر ٹو ڈیل ود آل دیز ایشوز. بالکل صحیح. ڈاکٹر اشتیاق صاحب, یہ جو بات کی انہوں نے انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن یا لیک آف کوآرڈینیشن, اب یو آر دا رائٹ پرسن جس سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ کوآرڈینیشن صحیح نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو پھر اس کو آپ بہتر کیسے بنا رہے ہیں؟ دیکھیں 5 سال گریجولی یہ امپروو کیا, میکنزمز ور ویل ان پلیس, خان صاحب آتے ہیں, سی پیک اتھارٹی سارا کیا دھرا ختم. اب یہ دوبارہ ریوائیو ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے وہ ٹاپ ڈاؤن اپروچ چھوڑ کے جو ایک اپنا باٹمز اپ جس کے اندر ساری پبلک پروونشل گورنمنٹ ساری کوآپٹ کریں, تو ان کو کوشش یہ ہوتی ہے کہ سارے چیف منسٹرز, چیف سیکرٹریز جو بھی میٹنگز ہیں ان کو آپ ساتھ لے کے چلیں, کیونکہ اسی طرح آپ ایک اپنا ہارمونیس نیشنل سٹینڈ جو انٹرنل ایشو ہمارا رہا ہے اس پروجیکٹ کے حوالے سے, خاص طور پہ ابتدائی لمحوں میں شہزاد اس یعنی موقع غنیمت کو ایک بات میں کرنا چاہوں گا. دیکھیں آپ 13 میں چلے جائیں, اس سے پہلے چلے جائیں, یہاں پہ انرجی کرائسس تھا کہ نہیں؟ ٹھیک ہے, آپ اس سے تھوڑا سا پیچھے چلے جائیں, کوئی وار آن ٹیرر کا آپ کو لگتا تھا کہ اس ملک کے یعنی فیوچر کے بارے میں سیریس کنسرنس تھے. درست. سی پیک کیم ایز اے بلیسنگ ان ڈسگائز. اور ہم نے پھر آگے کیا کیا؟ دیکھو جو حکومت ہوتی ہے یا اس کی قیادت ہوتی ہے وہ ایک سیکرڈ یعنی اونرشپ لیتی ہے اس کی, خاص طور پہ سی پیک جیسے پروجیکٹ جو چین نے آپ کو مشکل حالات میں, جب فیوچر بہت انسرٹن تھا ہمارا, اور اس میں آپ دیکھو کہ چین کے ساتھ بھی, امریکہ کے ساتھ بھی, سعودی عربیہ کے ساتھ بھی, کشمیریوں کے ساتھ بھی, گورننس کے ساتھ بھی, اکانومی کے ساتھ بھی, بھئی آپ نے کچھ چھوڑا ہے. آپ اگر اقتدار میں آنا چاہتے ہیں تو آپ اقتدار میں اس لیے آتے ہیں کہ آپ ڈیلیور کریں لوگوں کے لیے اور اس ملک کے لیے کریں. یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ آپ اپنا اقتدار میں آئیں تو صرف اپنا کہ جی میں نے پرائم منسٹر بننا ہے. تو یہ جو ہمارا 4.25 سال کا ایک دھچکا لگا ہے قوم کو ہر فرنٹ کے اوپر, ڈومیسٹیکلی گورننس اور اکانومی میں, ایکسٹرنلی وتھ کو ریلیشن شپس, ہم اس سے پچھلے 6-7 مہینے میں تھوڑا سا نکل کے آگے آئے ہیں. یہ انکریمنٹلی آگے سٹوری چلے گی. اس میں ایک میجر ٹرانزیشن ابھی آ رہی ہے, سکوپ آف پروجیکٹس بھی بڑھ رہا ہے, یہ انڈسٹریل ایگریکلچرل کوآپریشن کی طرف جا رہا ہے, جو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ سے یہ بزنس ٹو بزنس پارٹنرشپ کی بات ہو رہی ہے. یہاں پہ جو قیادت ہے یہ میں آپ کو بتا دوں وہ ان کا ایک کنسنسس ہے ایک پوائنٹ کے اوپر کہ پاکستان کا جو معاشی بحران ہے اس کا ایک ہی حل ہے. اوبویسلی اس کے لیے پولیٹیکل اسٹیبلٹی بھی چاہیے, لیکن اس کا حل یہ ہے ایکسپورٹ لیڈ اکنامک گروتھ, دیٹ از دی اونلی سلوشن. اور جب چین کی بھی بات آج کل کر رہے ہیں وہ اس میں مطلب اس میں کچھ پرپوزل یہ بھی تھیں کہ آپ سرٹیفیکیشن لیں ہیلتھ, اور دوسری جو ہماری ایکسپورٹیبل آئٹمز ہیں وہ چائنیز مارکیٹ کے اندر ہم کچھ تھوڑی سی کنسیشنز ڈرا کریں تاکہ یہ جو ہمارا ٹریڈ ڈیفیسٹ ہے وہ اوور کم کرے. اور ہمارے لیے چائنا کی مارکیٹ از اے ہیوج مارکیٹ فار پاکستانی فروٹس, ویجیٹیبلز اینڈ ادر ائٹمس.
اچھا چلیں ایک اسی جو آپ نے بھی بات کی اسی سے ایک سوال آپ سے کہ جو بھی تحریک انصاف حکومت کا جو بھی ویژن تھا, جو بھی ان کا ایک پلان تھا, ایسے اس کو چلانا ہے سی پیک کو, یا چائنا کے ساتھ ہم نے معاشی اور دیگر تعلقات کو کیسے آگے بڑھانا ہے, وہ تو ایک سیاستدان تھے, ان رائٹ اور رانگ انہوں نے صحیح کیا غلط کیا وہ بھی ہم بات کر لیتے ہیں, لیکن جو پاکستان کی بیوروکریسی ہے جو رہتی ہے, جو ریئل سینٹر آف پاور جسے ہم اکثر کہا کرتے ہیں, وہ تو بڑے سمجھدار لوگ ہیں, ان کو تو پتہ ہوگا کہ اگر اس پہ سست روی کا شکار ہوگا تو $5 ارب کے بجائے کاسٹ جو ہے وہ $10 ارب پہ چلی جائے گی, جیسے بھی آپ نے خود کہا. تو پھر اور جب یہ لائف لائن تھی, ایک بلیسنگ ان ڈسگائز تھی, تو ان لوگوں کو کیوں اس کی اہمیت کا اندازہ نہیں ہوا؟ دیکھیں الٹیمیٹلی شہزاد سول بیوروکریسی ظاہر ہے کہ وہ پورا اپنا انشور کرتی ہے کہ جو پبلک پالیسی شیپ کرے گورنمنٹ یا پولیٹیکل لیڈرز, اس کو وہ آگے جا کے امپلیمنٹ کریں. میں ڈاکٹر فضل سے ایگری کروں گا کہ یہاں پہ ہمارا ریڈ ٹیپزم ہے. ہم کوئی بھی چیز اگر کوئی چینج اورینٹڈ ہے نا, اس سے ہم گھبراتے ہیں, اور خاص طور پہ ایسی جو بیوروکریٹک جو فورسز ہیں ان کا انٹرسٹ ہوتا ہے کہ اسٹیٹس کو چلتا رہے. لیکن اگر پولیٹیکل لیڈرشپ ویژن لے کے آئے, اور صرف ویژن نہیں ہے, اس میں کوئی ڈرائیو بھی ہو, اسٹریٹجک پلرز ہوں اس کے اندر, کوئی شارٹ ٹرم لانگ ٹرم پلاننگ کے ساتھ آئے اور کنسسٹنسی پہ فوکس کرے, اس پہ میرا تھوڑا سا جمود کو توڑا جا سکتا ہے. اس کو ذرا ایلیبریٹ کریں نا, کہ ایک تو ہم لوگوں کو کہہ دیں جی کہ ان کی نیت ٹھیک تھی لیکن وہ نہیں ہو سکا, حالات ایسے ہو گئے, پتہ نہیں کووڈ آ گیا یا کیا ہو گیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اگر نیت ٹھیک تھی تو ایک ہوتا ہے کمپٹنس, کہ کیا آپ اس اہل تھے کہ آپ اتنے اہم منصب پہ بیٹھ کے اہم فیصلے کرتے. آپ کے ایک وزیر صاحب پی آئی اے یا سول ایویشن کے لائسنس پائلٹ کے خلاف سٹیٹمنٹ دیتے ہیں, پوری دنیا سے پی آئی اے کے جہاز جو ہیں وہ واپس آ جاتے ہیں, لائسنس ختم ہے وہاں پہ. آپ کے وزراء جو ہیں وہ سی پیک کے خلاف سٹیٹمنٹس دیتے ہیں تو چائنیز ناراض ہو جاتے ہیں. تو پھر یہ خالی ہم کہیں کہ یہ لیک آف کمپٹنس تھی, یا آپ باقاعدہ ایک حکمت عملی کے تحت چل رہے تھے سب چیزیں پیچھے ریورس کرنے کے لیے؟ دیکھیں اگر تو پیٹرن میں کنسسٹنسی ہو نا, کہ اگر صرف ایک واقعہ ہو تو آپ کہیں کہ بھئی یہ تو چلو ویسے ہی اپنا انٹینشنل ہو گیا. اگر آپ کو پیٹرن نظر آ رہا ہو نا کہ فرام گورننس ٹو اکانومی, سعودی عربیہ ٹو امریکہ اینڈ چائنا خاص طور پہ, اور سعودی عربیہ خاص طور پہ آپ کو انسٹنسز ایونٹس نظر آ رہے ہو, سیکوینس آف ایونٹس, تو آپ کو تھوڑا سا خدشہ تو ہوتا ہے نا کہ بھی ٹھیک ہے کمپیٹنسیز ون, تو اس پہ بھی آپ دیکھ لو کہ اگر ہوں گے تو اٹ واز این ایشو آف کمپیٹنسی پچھلی گورنمنٹ کا, کہ ان کے پاس کوئی ٹیم ہی نہیں تھی. اور ٹیم جو ہے نا, دیکھیں لیڈرشپ از آل اباؤٹ چینج, اور لیڈر جو ہے وہ سٹیئر کرتا ہے چینج تھرو این ایفیشینٹ ٹیم. اب آپ مجھے بتائیں نا کہ آپ ان کے فائنانس منسٹر کو اٹھا لیں, پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ کو اٹھا لیں, ٹھیک ہے, اور ویسے بیوروکریٹک شفلز اینڈ ری شفلز ہو رہے تھے وہاں پہ, تو کوئی اسٹیبلٹی تو تھی نہیں. تو ویژن خالی لے کے 26 سال سے آپ چلتے آ رہے ہو, اور جب آپ کو ایک موقع ملتا ہے, جب آپ پاور میں آتے ہو اور زیرو, اس کے بعد آپ کہتے ہو جی میں دوبارہ پاور میں آنا, بھی کس چیز کے لیے, آپ کے اندر کمپیٹنسی کیا ہے؟ بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر خالد صاحب, یہ بھی ڈاکٹر اشتیاق صاحب بات کر رہے تھے ایکسپورٹ لیڈ اکانومی, یعنی آپ ایسی اشیاء بنائیں, ایسی چیزیں اپنی اکانومی, اپنی معیشت کو ڈالیں کہ آپ کچھ چیزیں باہر دے سکیں. ایک خدشہ یہ بھی پاکستان میں بار بار ایکسپریس کیا جاتا ہے کہ جی ہم کوئی چائنیز کنزیومر گڈس کی مارکیٹ نہ بن جائیں, اور ہمارا جو ٹریڈ امبیلنس ہے وہ اور زیادہ نہ چلا جائے. تو اس کو ہم سی پیک کے ذریعے کیسے کنورٹ کر سکتے ہیں, یا کم از کم بریک ایون کے قریب لا سکتے ہیں؟ دیکھیں جو سی پیک کا انیشل مقصد بھی یہی تھا کہ ہماری یہاں پر انفراسٹرکچر فیسلٹیز اتنی ڈیولپ ہو جائیں کہ ہم چائنیز مارکیٹ کے لیے کوریڈور کا کام کریں, کہ جس میں ان کی جو ایکسپورٹس ہیں, جو ان کا جو ایڈجوائننگ ان کا ایریا ہے جس کو وہ اکنامکلی ہمارے ساتھ لنک کرنا چاہتے تھے, اس کو ہم گوادر پورٹ کے تھرو ٹو دا ریسٹ آف دا ورلڈ پرووائڈ کر سکیں. یہ ایک آبجیکٹیو تھا. سیکنڈ جو آبجیکٹیو تھا کہ چائنا میں کیونکہ لیبر کاسٹ بہت زیادہ ہوتی جا رہی ہے, تو دا چائنیز انڈسٹریز ور ڈی انڈسٹریلائزنگ فرام دیئر کنٹری ٹو ادر ریجنس آف کمپیٹیبل نیچر, یعنی کہ جو ان کی ٹیکنالوجی کو اور ان کی جو انفراسٹرکچر کی ریکوائرمنٹس ہیں ان کو میچ کرتے ہوئے وہ ان کی انڈسٹریز کو ابزارب کر سکیں. تو ہماری پارٹ پہ دوبارہ پھر کچھ ایسی کمی رہی ہے کہ ہم اس طریقے سے اس ایشو سے فائدہ نہیں اٹھا سکیں. اب جو آپ نے بات کی کہ ہم کیسے ایکسپورٹ لیڈ گروتھ کی اس پہ پالیسی پہ جا سکتے ہیں, تو اس میں انڈر دا سی پیک کے علاوہ بھی ہمارے چائنا کے ساتھ ریلیشنز ہیں, جس طرح ابھی فری ٹریڈ ایگریمنٹ کے بارے میں بات کی گئی. ہمارے پاس ایسی آپشنز ہیں کہ ہم اگر ان کے ساتھ ایسے ریلیشنز ڈیولپ کریں
کہ ان سے ہم وہ را مٹیریل جو ہماری ایکسپورٹس میں یوز ہو سکتا ہے ایز این انپٹ، اس کو ہم اپنی جو ہمارے لیے فیوریبل ٹرمز ہیں ان کے اوپر ہم انگیج کریں، اور اس کے بعد پھر ہم اس کو آسان لفظوں میں سر بتائیے گا یہ تاکہ میرے جیسا عام آدمی بھی یہ چیز سمجھ لے کہ کیا ہم جتنی بھی اشیاء بناتے ہیں پاکستان کے اندر، جو ہماری انڈسٹری پرائیویٹ یا پبلک یا سیمی پبلک جو بھی اس میں ہم جو چیز بناتے ہیں، کیا وہ ساری کی ساری کنزیوم ہو جاتی ہے؟ یعنی کہ ہم برآمدات کرنے کے لیے ہم چیزیں بنا رہے ہیں، کیا ایسا ہوتا ہے کہ جی ہماری 50% جو ہم نے پروڈکٹس بنائی ہیں وہ گئی ہیں، 50% ہمارے پاس رہ گئی ہیں، یا ہماری کیپیسٹی کم ہے کہ ڈیمانڈ زیادہ ہے لیکن ہم اس ڈیمانڈ کو میچ نہیں کر پا رہے؟ آپ کی دونوں باتیں ٹھیک ہیں. مطلب ہم جب انالیسس کرتے ہیں تو ہم ڈیمانڈ اور سپلائی دونوں سائڈز کو دیکھتے ہیں. پاکستان میں پروڈکٹیوٹی کا پرابلم ہے، ہمارے پاس ڈومیسٹک انویسٹمنٹ بھی کاؤنٹر پارٹ اتنی نہیں ہے، اور اسی لیے پھر ہمیں باہر اس طرح کے سورسز کی طرف دیکھنا پڑتا ہے. اسینشلی جن اکانومیز نے ترقی کی ہے وہ ایسا سرپلس کریٹ کرتی ہیں جس کو ہم سیونگز کہتے ہیں، کہ جس کی بیسس پہ وہ گرو کر سکے. ہماری کیس میں انفارچونیٹلی ہمارا جو کنزمپشن ہے وہ بہت زیادہ ہے. یعنی کہ اگر آپ جو ہماری مجموعی قومی پیداوار ہے اس سب سے دیکھیں تو تقریباً ہم 95% کے قریب جو ان سے ہے وہ کنزیوم کر لیتے ہیں جو ہم ڈومیسٹکلی پروڈیوس کرتے ہیں، اس لیے پھر ہمیں باہر کے ملکوں سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. لیکن ابھی یہ تو بات ہو گئی ابھی کی. کل ہمارے پروگرام میں انجینئرنگ کونسل کے ایک ممبر موجود تھے اور انہوں نے کہا جی اس وقت ایز آف ٹوڈے پاکستان میں 15,000 لفٹس کی، یہ جو ہماری بڑی بڑی بلڈنگز میں لگتی ہیں، اس کی ضرورت ہے، لیکن پاکستان میں ایک بھی ایسی فیکٹری نہیں ہے یا ایون کہ اسمبلی پلانٹ نہیں ہے کہ آپ اسمبل کر سکیں مکمل، وہ تیار ہو کے وہاں سے یہاں پہ آتی ہے. تو یہ بلڈنگز ہماری آج کی تو نہیں بن رہی، لفٹیں آج کی تو نہیں لگ رہی کہ اتنے عرصے میں ہم ایک فیکٹری نہیں لگا سکے کہ جہاں پہ لفٹ لگ سکے. اب اس میں پھر گورنمنٹ کی پالیسیز کا بہت بڑا عمل دخل ہے. آپ اس کے لیے ایک انالوجی لے سکتے ہیں، ہماری جو آٹو سیکٹر ہے، کہ ہم نے کب سے یہ پروگرام سٹارٹ کیا اور اس میں ہم نے ان سے کہا کہ آپ اس کو ڈیلیشن پروگرام پہ لے کے جاتے ہوئے ڈومیسٹکلی چیزوں کو پروڈیوس کریں. لیکن ہماری پالیسیز کے اندر اتنی انکنسسٹنسیز ہیں کہ اس کی وجہ سے جو انویسٹرز ہیں یا جو یہ ہمارے بڑے مینوفیکچررز ہیں وہ کبھی بھی اس لیول پر یہاں پہ پروڈکشن کے لیے یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے. ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب، تھوڑا سا چائنیز کانٹیکسٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ شہباز شریف وزیر اعظم بننے سے پہلے جب اپوزیشن لیڈر تھے تو انہوں نے ایک میثاق معیشت کی بات کی، اور اس وقت پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے یا اس وقت کے وزیر اعظم نے ان کو انٹرٹین نہیں کیا یا ان کی بات نہیں مانی. یہ جو بات کریں انکنسسٹنسی ان دا پالیسیز، تو چین میں کیا ہوتا ہے کہ کیا صدر شی آج ہیں، کل کوئی اور آئے گا تو کیا وہ شخص جو ہے وہ اپنی نئی پالیسی لے کے چلے گا، یا جو اس میں کنسسٹنسی آپ کو نظر آئے گی؟ اور چینی ایگزامپل سے ہمیں کیا سیکھ سکتے ہیں؟ مجھے اس پہ شہزاد صاحب تھوڑا سا ٹائم دیجیے گا. چائنیز کمیونسٹ پارٹی نے آج سے 100 سال پہلے جو گولز اپنے لیے سیٹ کیے تھے انہوں نے پچھلے سال ان کو جو ہے وہ مکمل کیا ہے. اس ان کی سینٹینیل میٹنگ کے اندر سی پی سی کی انہوں نے اگلے 100 سال کے گول جو ہیں وہ انہوں نے ڈٹرمن کیے ہیں. ٹیکٹکس چینج ہوتے رہتے ہیں اکارڈنگ ٹو دا سچویشن، چینجز ان دا سچویشن کنڈیشنز، لیکن جو گولز ہیں وہ ان کے کانسٹنٹ رہتے ہیں. دیٹ از نمبر 1. نمبر 2 از کہ ان کی ساری پالیسیز جو ہیں وہ پیپل سینٹرک پالیسیز رہی ہیں. انہوں نے عوام کو، لوگوں کو جو ہے اپنی ساری پالیسیز کا محور بنا کر پالیسیز بنائی ہیں. And that is one of the reasons that people have trust in them. They participated, sort of in all the national effort across the board. اچھا، اب میں گزشتہ 3 سال سے چائنا کے ساتھ ڈیل، 30 ایئر سے چائنا کے ساتھ جو ہے وہ ڈیل کر رہا ہوں. ان کے انٹلیکچوئل سے ملاقات ہوتی ہے، لیڈرشپ سے ملاقات ہوتی ہے، بہت سے لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے. تو اکثر جو ڈسکشن ہوتی ہے اس کا جو نچوڑ ہے پاکستان کے لیے جو وہ سجیسٹ کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ اپنے لیے نیشنل کنسنسس ڈیولپ کریں آن سرٹن ایشوز. نو میٹر کہ کون سی پارٹی کیا کہہ رہی ہے، کون سی پارٹی کا کیا منشور ہے، دیر ہیز ٹو بی اے نیشنل کنسنسس آن سرٹن تھنگس. اور وہ نیشنل کنسنسس جو ہے شوڈ بی بیسڈ آن نیشنل پرائورٹیز. یہ سی پیک شروع ہونے سے پہلے بھی جو ہے، جس وقت سی پیک شروع ہوا، آئی ہیپن ٹو بی دیئر، وہاں پہ کچھ باتیں چیتیں جو ہو رہی تھی، اس میں ایک منسٹر ہمارا جاتا تھا، وہ آ کے کہتا تھا جی ہمیں تو روڈز کی اشد ضرورت ہے. دوسرا اٹھ کے آتا تھا، وہ کہتا تھا جی ہماری انڈسٹری جو ہے اس کو بہت زیادہ ضرورت ہے، وہاں پہ آپ انویسٹمنٹ کریں. تو دیر ہیڈ بین نو کوآرڈینیٹڈ، جیسے میں نے پہلے بات کی تھی، انٹر منسٹریل کوآرڈینیشن کی جو ہے وہ بہت زیادہ ضرورت ہے. پرائورٹیز سیٹ کرنے کی ضرورت ہے.
اور دوسرا یہ کہ چائنا کے اندر جو ہے دیر از نو لائک سیکنڈ تھاٹ اباؤٹ کہ وہ ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ لوگ ہیلتھ پالیسی کے اوپر, ایجوکیشن پالیسی کے اوپر, انوائرمنٹ پالیسی کے اوپر ساری پارٹیز کو کیوں نہیں کنسنسس ڈیولپ کرتے؟ ہر 4 سال کے بعد 5 سال کے بعد جب حکومت چینج ہوتی ہے تو آپ کو وہ پالیسیز کیوں ریوائز کرنی پڑتی ہیں؟ آپ سارے کے سارے جو ہے ایک نیشنل کنسنسس میجر ایشوز کے اوپر ڈیولپ کریں, باقی جو مائنر ایشوز ہیں ان کے اوپر آپ جو ہے وہ ڈاکٹر فضل صاحب سوال آپ سے ایک آپ سے ہی سوال ہے, آپ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں تو تھوڑا یہ بتائیے گا کہ یہ ہمیں کہا جاتا ہے کہ چین نے بہت انویسٹ کیا ایجوکیشن میں, اسکالرشپس دیے, باہر امریکہ, یورپ اور جدید یونیورسٹیز میں اپنے اسٹوڈنٹس کو بھیجا. جب وہ وہاں سے ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں واپس چین آئے تو انہوں نے ایک بہت اہم کردار ادا کیا. پاکستان ظاہر ہے ہماری معیشت اتنی مضبوط نہیں ہے, لیکن کیا چین کے ساتھ ہم یہ اس قسم کا معاہدہ کر سکتے ہیں کہ آئندہ آنے والے 10, 15, 20 سال میں ایک ایسی کھیپ پاکستان واپس آئے جو ایجوکیٹڈ ہو اور اپنا معیشت میں بھی اچھا کردار ادا کر سکے؟ لیکن جو چین کا ایجوکیشن سسٹم ہے اس کو اگر آپ تھوڑا سا اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ چین کا ایجوکیشن سسٹم جو ہے وہ بالکل مختلف ہے ویسٹرن ایجوکیشن سسٹم سے. لیکن جب چین جو ہے وہ انڈر کولونائزیشن گیا تو وہاں پہ ان کو اندازہ ہوا کہ ہماری جو ایجوکیشن ہے اس کے اندر بہت سی چیزوں کی جو ہے جدت کی ضرورت ہے. انہوں نے اس وقت باہر کے جو یونیورسٹیز تھی ان کے کیمپسز یہاں پہ کھولے, اپنے اسٹوڈنٹس کو باہر بھیجنا شروع کیا. پچھلے گزشتہ 60-70 سال میں there have been 7 waves of educational reforms in China. انہوں نے اپنی ترقی کے ساتھ ساتھ اپنی ایجوکیشنل سسٹم کو جو ہے وہ بیلنس کرتے چلے آئے ہیں اور ایز پر فیوچر ریکوائرمنٹ ان کو انہوں نے ایڈجسٹ کیا ہے. ہمارے ہاں اس قسم کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے. ہمارے ہاں جو کانسیپٹ ہے وہ بیسیکلی وہی ہے جو ہم عرصے دراز سے ایک سسٹم کے اوپر چلے آ رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اپنی فیوچر نیڈز کو کیٹر کریں اور اس کے مطابق جو ہے ہم اپنی ایجوکیشن کا جو ماڈل ہے, جو اس کے سٹرکچر ہے, اس کو ہم ریفارم کریں اور وقت کے ساتھ ساتھ تبدیل کرتے جائیں. ڈاکٹر اشتیاق صاحب, آپ کی یقیناً اس پہ وزیر اعظم سے بھی گفتگو ہوئی ہوگی, منسٹر سے آپ کی تو ریگولر بیسس پہ ہوتی ہے کہ چین سے ہم مزید کیا تعاون حاصل کر سکتے ہیں یا اپنے لوگوں کو کیا فائدہ پہنچا سکتے ہیں. تو یہ جو ایک تعلیم کا میدان ہے اس میں کتنی ہم تیزی سے آگے بڑھ سکتے ہیں, اور آپ سمجھتے ہیں کہ چائنا میں ایک کیپیسٹی ہے یا پاکستانی اسٹوڈنٹس کو ابزارب کرنے کی, اور اسی لیول پہ جیسے یورپ اور امریکہ میں جو سٹینڈرڈز ہیں, معیار ہیں؟ دیکھیں فضل صاحب میرے دوست بھی ہیں اور کولیگ بھی تھے سرگودا یونیورسٹی میں, بلکہ ہم نے اکٹھے مل کے پاکستان کا جو 5واں کنفیوشس انسٹیٹیوٹ ہے وہ سرگودا یونیورسٹی میں اسٹیبلش کیا 2019 کے اندر, اور وہاں سے ٹیچرز بھی آ گئے تھے, ڈائریکٹر بھی آ گئی تھی پچھلے سال. لیکن انفارچونیٹلی وہ جو کراچی کا انسیڈنٹ تھا اس کی وجہ سے 2 ویوز کے اندر تقریباً 50 کے لگ بھگ ٹیچرز اور ڈائریکٹرز جو 5 کنفیوشس انسٹیٹیوٹ سے واپس چلے گئے. اوبویسلی دیکھیں ان کی سیکیورٹی تو ہماری رسپانسبلٹی ہے نا. اب چائنا کے انجینئرز بھی ہیں, وزیر اعظم نے ایشورنس دی ہے کہ فول پروف سیکیورٹی چائنیز نیشنل. ہاں جی, لیکن یعنی ایک چائنیز امبیسڈر سے میری بات ہو رہی تھی, انہوں نے کہا کہ ہم نے سینکڑوں پاکستانی ٹیچرز ٹرین کیے ہیں وہاں پہ چین کے اندر, تو جب تک تو وہ سیکیورٹی سچویشن ان کے مطابق اتنی امپروو ہو, کیونکہ یہ سافٹ پاور پہ اٹیک تھا, یہ کوئی آرڈنری اٹیک نہیں تھا, تو اس وقت تک جو ہے یہ 5 کنفیوشس انسٹیٹیوٹ ایکٹیو رہیں گے, لیکن آن لائن ٹیچنگ فرام چائنا, سیم ٹیچرز, اور ساتھ میں جو ہے جو لوکل یہاں پہ ٹرینڈ ہے ان کو انگیج کیا جائے گا. الٹیمیٹلی جب ہو جائے گا تو پھر یعنی دوبارہ ریزیوم ہو سکتا ہے. تو بہت بڑا شوق لگا ہے جو پاکستان کا جو کلچرل پیپل ٹو پیپل اور ایجوکیشن لنکیج تھا نا, جو پچھلے یعنی کو تقریباً 1 دہائی سے بہت تیز رفتار سے آگے جا رہا تھا, اس کو یہ میرے خیال میں 1 سال کے اندر. اس قسم کے واقعات میں شاک ابزاربرز ہمارے پاس کیوں نہیں ہوتے کہ یہ آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہے, کوئی پاکستانی حکومت نے بھرپور تعاون کیا اور آگے بھی یقیناً کرتی رہے گی, سو ایک واقعے سے آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں, دیکھیں یہ سیریز آف ایونٹس ہوئے ہیں. دیکھیں چائنا اس وقت BRI کے تحت پورے 3 کانٹیننٹس میں, ایون یورپ کے اندر, افریقہ, ساؤتھ امریکہ, ایشیا, 100 یعنی میرے خیال میں 160 کنٹریز ہو گئی ہوں گی جہاں پہ ان کے پروجیکٹس ہیں یا ان کے MOUs ہیں. پاکستان تو بہت یعنی ڈیپ کنیکٹیوٹی میں ہے نا,
تو اگر اتنے سارے ممالک کے اندر کوئی ان کو اتنا بڑا میجر سیکورٹی چیلنج نہیں ہے اور پاکستان واحد ملک ہے کہ جہاں پہ سیریز آف ایونٹس ہیو ٹیکن پلیس، تو وہ ظاہر ہے کہ اپنا یعنی کنسرن تو ہوتا ہے. تو یہ ہماری رسپانسبلٹی کہ ہم اپنا وہ تمام ایشوز یا روٹ کازز جو ہیں جس کی وجہ سے یہ انسیڈنٹس ہوتے ہیں، اوبویسلی چین کو بھی سمجھ ہے، ہمیں بھی سمجھ ہے کہ جب ہمارے ہاں کوئی ایسی فالٹ لائنز ہیں جن کو ظاہر ہے کہ ہندوستان اور افغانستان میں جو ہندوستان کے جو پہلے ہم نے دیکھا 20 سال کی وار آن ٹیرر کے اندر، تو یہ وہ قوتیں جو کہ چین یا سی پیک کے خاص طور پہ خلاف ہیں، تو وہ ظاہر حد المقدور کوشش کریں گے کہ اس کو سبوٹاج کیا جائے. بالکل صحیح. ہمیں اپنی اندرونی یعنی سیکیورٹی اور جو ہماری سرحد پار جو اپنا ہمارا کنسرن ہے اس کو ہمیں پروٹیکٹ کرنا ہے. کوئک کویسچن ڈاکٹر صاحب، آپ کو یاد ہوگا کہ جب دھرنا اسلام آباد میں چل رہا تھا کئی سال پہلے تو چینی صدر کا دورہ ملتوی کرنا پڑا ہمیں، ایک امبیرسنگ مومنٹ تھا پاکستان کے لیے. اور اب جو وزیر اعظم شہباز شریف اپنے چینی ہم منصب سے ملے ہیں، ان کو دعوت دی تو وہ پاکستان آنے کی انہوں نے حامی بھری ہے. تو یہ پولیٹکس اسائڈ، لیکن یہ جو ہمارے اس قسم کے ریلیشن ہیں اس میں تو کوئی خلل نہیں آنا چاہیے، بلکہ دیگر جماعتیں ان کو اگر حکومت سے تحفظات بھی ہیں وہ تو ویلکم کریں اس چیز کو کہ سیاست ہماری انٹرنل چلتی رہے گی، لیکن یہ ہمارے جو رسپیکٹیبل ڈگنیٹری ہیں پاکستان کے لیے اہمیت رکھتے ہیں، وہ سوچ کیوں نہیں آپ کو نظر آتی یا ہمیں نہیں آتی؟ پھر جس طرح ابھی یہاں پہ ڈسکشن بھی ہو رہی ہے کہ یہ چیزیں ہماری ایک نیشنل کنسنسس مانگتی ہیں. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. نیشنل اسمبلی میں ایک فیمیل کوکس بنا ہوا ہے جہاں پہ بائی پارٹیزان اپروچ کی تحت وہ بہت سارے اپنے جو ایشوز ہیں ان کو وہ کلیکٹیولی سالو کرتے ہیں. تو میرے خیال میں ہمیں کچھ چیزوں کے اوپر اس طرح کی ایک کوکس اپروچ رکھنی چاہیے کہ جس میں تمام جو پارٹیز ہیں وہ یونیلیٹرلی ان کے اوپر ایگری بھی کریں، اور ان کی جو بھی اس کے حوالے سے اگر کمٹمنٹس ہیں یا ایک جو فیوچر کی ہماری روڈ میپس بن سکتے ہیں اس میں ان کو کوئی ڈاؤٹ یا مطلب اس قسم آسان لفظوں میں ملک کی معیشت اور خارجہ امور پہ سیاست نہیں ہونی چاہیے یا سیاست کی نظر نہیں ہونی چاہیے. اینی تھاٹ سر؟ بالکل ایبسولوٹلی ہے. مطلب جو خاص طور پہ آپ کی کور ریلیشن شپس ہیں، باقی تعلقات کافی سارے ملٹی لیٹرل بائی لیٹرل چلتے رہتے ہیں، ٹھیک، لیکن جہاں پہ ہماری فورن پالیسی دیکھیں نا، ہماری فورن پالیسی صرف چائنا سینٹرک نہیں، امریکہ نہیں. ہم چین کو ہم لے کے آئے تھے بران، ابھی بھی ان میں اگر کوئی انتشار ہو رہا ہے تو ہم اپنا رول ہم پلے کر سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر اشتیاق احمد صاحب، ڈاکٹر محمود خالد صاحب، ڈاکٹر فضل الرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، گفتگو آپ نے سنی، پروگرام دیکھنے کا شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.